बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के इनिशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस लेक्चर में हम लियाकत अली खान एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान के जो अर्ली प्रॉब्लम्स थे तो इनको सोल्व करने की इसने काफ़ी हद तक कोशिश की थी, लेकिन बहुत जल्द जो है वो कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई 11 सितंबर 1948 को। और फिर जो है सेकंड गवर्नर जनरल जो है वो ख्वाजा नज़ीमुद्दीन को बना दिया गया। तो कायद-ए-आज़म के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर था तो वो भी लियाकत अली खान था और ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के टाइम में भी लियाकत अली खान था। ठीक है, लियाकत अली खान क्योंकि जिंदा था तो वो उसमें दो गवर्नमेंट में जो है वो काम किया एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप। तो पहले जो है वो कायद-ए-आज़म के टाइम में और दूसरा जो है ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के टाइम में भी। तो इसकी जो टोटल मेंबरशिप है प्राइम मिनिस्टर शिप जो है तो वो डेट इज फ्रॉम 1947 टिल 1951। ठीक है। अब जो है लियाकत अली खान की रिफॉर्म्स आप लियाकत अली खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसकी देखते हैं। पाकिस्तान के बारे में हमें पता है कि इनिशियल प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं था। ठीक है, तो पाकिस्तान वाज यूजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1935 का जो एक्ट था तो वो एज ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स करके। तो पाकिस्तान बनने के बाद जिन्होंने अपनी लिमिटेड ज़िंदगी में कानून न बना सके। ठीक है, अब सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो लियाकत अली खान के ऊपर जो है वो आ गई थी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो है एक कमेटी जो है वो बनाई जिसको बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का नाम इसने दिया। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कैसे कहते हैं, नाम को दे के बेसिक का मतलब है फंडामेंटल, प्रिंसिपल मतलब उसूल, और कमेटी जो है ये किसे कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है विद स्पेसिफिक टास्क। तो अब इन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी क्या हुई, एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी इज ए group of people who are given a particular task to make the basic structure of the constitution of Pakistan। ठीक है, इसको ये काम सौंपा गया था कि एक स्ट्रक्चर वो बना दिया जाए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और 1949 में इस ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश की जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949 में पब्लिश हुई। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि एम्स, मकसद, और रिजोल्यूशन मतलब जिसको उर्दू में करारदाद कहते हैं, रिजोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम मतलब कि किसी मसले के हल को रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में थे कि पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वो बना दी जाए। तो लियाकत अली खान ने सबसे पहले क्या किया, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया और उनसे कहा कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो बनाए। ठीक है, और फाइनली एक रिपोर्ट सामने आ गई और उस रिपोर्ट में जो थी क्या बातें थी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दिस रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है या इससे पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956 का और 1962 का, तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए प्रीएम्बल जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को रखा गया है। पहली बात इसमें क्या थी, पहली बात इसमें ये है कि देयर वुड बी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरी बात, देयर वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन टू एवरीवन इन पाकिस्तान, और देयर वुड बी इक्वलिटी गिवन इन पाकिस्तान टू ऑल द सिटीजन, जस्टिस वुड बी सब इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
رائٹس آف مائنارٹیز وڈ بی گیون ان پاکستان، اور اس میں یہ تھا کہ دی لیگل سسٹم وڈ بی انڈیپینڈنٹ آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے، مطلب کہ جتنے بھی جو بیسک ہیومن رائٹس کے تو وہ سب کو ملیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گے تو یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں گے. اس لاسٹ پوائنٹ کو دیکھیں، لاسٹ پوائنٹ میں کیا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہوگی تو وہ فری ہوگی. کوئی جو ہے پرائم منسٹر یا گورنر جنرل یا پریزیڈنٹ جو ہے اس پر اس کی دباؤ میں، اس کی پریشر میں آ کر ججز ہوں گے تو وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈاکومنٹس تھی تو یہ بہت پاپولر ڈاکومنٹس تھی، اور اس پر جو ہے کچھ لوگوں نے وہ اعتراضات بھی کیے کہ اس کو مزید وہ اسلامک بنا دیا جائے یا اس میں کچھ ایڈیشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے بہت پاپولر اور بہت اچھی ثابت ہوئی یہ رپورٹ. نیکسٹ جو ہے 1950 میں لیاقت علی خان نے ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن دیا. ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ رف. ٹھیک ہے، ایک رف کنسٹیٹیوشن اس نے دیا، ایک خاکہ دیا، ایک ڈھانچہ دیا کہ ہمارا جو کنسٹیٹیوشن ہوگا تو وہ اسی طریقے سے ہوگا. تو یہ جو ہے 1950 میں دیا. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹیو ریزولوشن میں جتنی بھی باتیں تھی تو اس ڈراپ میں جو ہے فرسٹ ڈراپ میں وہ ساری باتیں پہلے وہ تھی. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ اس میں یہ تھا کہ ان پاکستان دیئر ول بی بائی کیمرل سسٹم، مطلب کہ پاکستان میں جو ہے 2 ہاؤسز سسٹم ہوگا. بائی کیمرل مینس دی سسٹم آف 2 ہاؤسز. ہمارا جو پارلیمنٹ ہوگا تو اس میں 2 ہاؤسز ہوں گے، ایک اپر ہاؤس ہوگا اور دوسرا لوور ہاؤس ہوگا. اور یہ جو بائی کیمرل سسٹم ہے تو یہ انگریزوں کا انٹروڈیوس کردہ سسٹم ہے. یہ انہوں نے 1919 میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور 1935 کا جو ایکٹ تھا تو اس میں بھی بائی کیمرل تھا. نیکسٹ اس میں یہ تھا کہ ان پاکستان دیئر وڈ بی سسٹم آف پیرٹی آف سیٹ. پیرٹی کا مطلب ہے کہ ایکویلٹی، مطلب کہ پاکستان میں ایکویلٹی آف سیٹ ہوں گے. اسمبلی کے اندر جتنے بھی سیٹس ہوں گے تو مطلب کہ 50% جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے اور 50% جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کے ہوں گے. نیکسٹ بات اس میں یہ تھی کہ اردو وڈ بی بیکم دی نیشنل لینگویج آف پاکستان. اردو جو ہے پاکستان کی قومی زبان ہوگی، نیشنل لینگویج ہوگی. تو یہ ساری باتیں تھی اس میں، لیکن اس پر جو ہے پھر کرٹیسزم آ گئی. تو کرٹیسزم دیکھتے ہیں اس کے ٹائم میں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہے ہمارا جو پہلا پرائم منسٹر ہے لیاقت علی خان اس کے ٹائم میں آئے تھے، تو اس لیے ہم یہ سارے باتیں جو ہے اس کے ٹائم میں، اس کے ٹائم پیریڈ میں جو بھی ہوا ہے، جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں تو وہ سارے دیکھتے ہیں. تو اس کی کرٹیسزم دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ ڈرافٹ تھی اس پر کیا کرٹیسزم آ گئی. تو پہلی بات یہ تھی کہ جو انہوں نے پیرٹی آف سیٹس کی بات کی، مطلب کہ ڈسٹریبیوشن آف سیٹ کی بات کی کہ 50% جو ہے وہ بنگال کی ہوں گی، مطلب کہ ایسٹ پاکستان کی، اور 50% جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کی ہوگی. تو ان پر اعتراض کیا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ تو 56% ہے بنگال کی جو پاپولیشن تھی، اور آپ لوگ جو ہمیں سیٹس دے رہے تو وہ 50% دے رہے ہیں. ہمیں جو سیٹس جو ملنی چاہیے تو وہ بھی 56% ملنی چاہیے. تو اس بات پر اعتراض کیا. نیکسٹ جو ہے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. تو جو 56% جو لوگ ہیں تو وہ تو بنگالی بولتے ہیں، تو بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج بنانی چاہیے. اس بات پر اعتراض کیا، کرٹیسزم کیا. اور جو ریلیجس پارٹیز تھی تو اس نے بھی لیاقت علی خان کے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، اور یہ جو فرسٹ ڈرافٹ تھا اس کو کرٹیسائز کیا کہ اس میں جو ہے اسلامک پوائنٹس کو شامل نہیں کیا گیا ہے. کچھ ایسے اسلامک پوائنٹس ہیں جس کو آپ لوگوں نے اس میں شامل نہیں کیا ہے. نیکسٹ اس میں جو پاور آف پروونسز تھی تو اس پر کرٹیسائز کیا. موسٹ آف دی پولیٹیشین آلسو ریجیکٹڈ دس بیکاز ناٹ مچ پروموشنل اٹانومی واز گیون ان دی فرسٹ ڈرافٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. تو اس وجہ سے کچھ پولیٹیشینز نے بھی اس پر کرٹیسائز کیا. تو یہ جو فرسٹ ڈرافٹ تھا آف کانسٹیٹیوشن اٹ واز ریجیکٹڈ، یہ ریجیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کرٹیسزم کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہو گیا. اس کے علاوہ لیاقت علی خان نے ایک لا وہ انٹروڈیوس کیا جس کا نام تھا پروڈا. پروڈا کا فل
فارم کیا ہے پبلک پروڈا، ٹھیک ہے، پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیوز آفیسر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا، مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ جو گورنمنٹ افیشیل کی، یہ گورنمنٹ جو افیشیل ہوں گے اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایکٹ تھا، ٹھیک ہے. یعنی ان کو ڈسمس کرنے والا اتھارٹی یہاں پر آ گئی تھی. اور یہ اتھارٹی جو ہے وہ کس کو دی گئی تھی؟ یہ اتھارٹی جو گورنر جنرل تھا اس کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے. مطلب کہ جو بھی پولیٹیشین ہوگا تو وہ اگر کوئی غلط کام کرے گا یا کرپشن وغیرہ کرے گا اور اس پر ثابت ہوگا تو اس کو ڈسمس کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا قانون تھا. اس کے علاوہ اس کی ایڈمنسٹریٹو ورک دیکھتے ہیں تو پاکستان، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے ابتدائی مسائل میں یہ بھی تھا کہ ان کے پاس جو ٹرین آرمی پاکستان کے پاس نہیں تھی، تو پاکستان کو جو برٹش جنرل کو اپوائنٹ وہ کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے. تو لیاقت علی خان کے ٹائم میں اس نے ایوب خان کو فرسٹ ایز اے کمانڈر ان چیف وہ بنا دیا گیا، جو کہ پاکستانی تھا اور مسلمان بھی تھا، اور اس کو بنا دیا گیا 1951 میں اس کو بنا دیا گیا تھا. تو یہ بھی اس نے کیا تھا، اس کے ٹائم میں ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کی فورن ریلیشنز دیکھیں، باہر کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن تھے، تو سب سے پہلے اگر انڈیا کے ساتھ دیکھیں تو ابتدا ہی سے پاکستان کے ریلیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اچھے نہیں تھے، کیونکہ اس کے ٹائم میں ابتدا ہی سے انیشیل سٹیجز سے بہت سارے پرابلمز آ گئے تھے، جیسے کہ کشمیر ایشوز، کشمیر وار ہوا تھا. تو اس کے ٹائم میں اس کا کوئی مستقل حل اس کا انہوں نے نہیں نکالا، جو کہ ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے. ڈویژن آف ایسٹس، اثاثوں کی تقسیم جو کہ پاکستان کو انسٹالمنٹس میں ملی، یا واٹر ڈسپیوٹ آ گیا تھا، تو عارضی اس کا حل نکالا گیا تھا، لیکن کوئی مستقل جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا تھا اس ٹائم میں، کیونکہ اس ٹائم جو پاکستان کے پاس انڈسٹریز وغیرہ بھی نہیں تھی، تو سارا جو انحصار تھا تو وہ ایگریکلچر پر تھا. تو پانی جو ہے اگر بند کیا جاتا تو سارا وہ ایگریکلچر، وہ سارا سسٹم وہ روک جاتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس کے ٹائم میں کوئی مستقل حل اس کو نے نہیں نکالا تھا. نیکسٹ اگر مائیگریشن، تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے سکھ اور ہندو وہ انڈیا وہ مائیگریٹ کر گئے تھے، اور وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں پاکستان ہجرت کر گئے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ کمیونل وائلنس، مطلب کہ ریلیجن کے نام پر وہ کلنگ وغیرہ ہوتی تھی. تو اس ٹائم جو پرائم منسٹر تھا انڈیا کا نہرو جو تھا، تو نہرو اور لیاقت علی خان ان دونوں نے بیٹھ کر ایک رپورٹ تیار کی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو مائنارٹیز ہوں گے تو کیا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے. پاکستان میں جو مائنارٹیز ہوں گے تو ان کو ہم خیال رکھیں گے، اور انڈیا میں جو بھی مائنارٹیز ہوں گے تو آپ لوگ ان کا خیال رکھیں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ جو کلنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے. تو یہ ایک اچھا کام کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے ٹائم میں جو پرنسلی سٹیٹس تھے، انڈیا نے بہت سارے وہ سٹیٹس وہ قبضے کیے، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی کوئی حل نہیں نکالا، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. اس کے علاوہ اگر ریلیشن دیکھیں یو ایس اے یا رشیا کے ساتھ، تو اس ٹائم جو دو سپر پاور تھی، تو ایک رشیا تھی اور دوسرا یو ایس اے. تو سب سے پہلے اس کو انویٹیشن آئی رشیا سے کہ آپ ہم سے ملے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے یہ جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا کہ آپ ہم سے ملاقات کریں، لیکن یہ نہیں کیا. اور پھر جو ہے جلد ہی یو ایس اے سے ان کو انویٹیشن آئی، اور یہ فوراً وہاں پر چلے گئے. تو مطلب کہ اس نے ابتدا ہی سے رشیا کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز تھے تو وہ خراب کر دیے، اور امریکہ سے اچھے کر دیے. اور اس کے بدلے میں کیا ہوا، رشیا نے جو ہے انڈیا کے ساتھ وہ ریلیشنز بنائے. تو اگر خدا نہ خواستہ انڈیا جو ہے وہ حملہ وغیرہ کرتا تو رشیا تو اس کے ساتھ تھا. اگر ہمارے ریلیشن جو تھے وہ تو امریکہ کے ساتھ اچھے تھے اس ٹائم، لیکن امریکہ تو بہت دور ہے اور رشیا جو ہے وہ یہاں پر قریب تھا انڈیا کے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا لیاقت علی خان کے بارے میں سارا ڈیٹیل. اور پھر جو ہے 1951 میں راولپنڈی میں یہ جو ہے ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ اس کی اسیسینیشن وہ ہو گئی، کسی نے اس کے گولی مار دی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے. تو
جس پارک میں ہوا تھا تو اس کو اب لیاقت باغ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا لیاقت علی خان کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم ہسٹری آف پاکستان اس کو 2023 تک یہ پڑھیں گے، تو ایک ایک لیکچر میں اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔